दिन के 3:30 बजे फ़ोन बजा था और जो खबर इन्हें मिली थी वो इसहाक की दुनिया उल्टा देने के लिए काफ़ी थी। सदमे ने इन्हें गहरी खाई में धकेल दिया था। वो सोफे पर ढह से गए थे। मारूफ बिजनेसमैन इस्माइल इसहाक की गाड़ी को जानलेवा हादसा पेश आया था। इस्माइल मौके पर जाँ बहक हो गए थे और इनकी एहलिया बिस्मा इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में थी। खबरों में ट्रिगर यही चल रहे थे। पल में खानदान तिनके की तरह बिखर गया था। इब्राहिम जैसा मजबूत इंसान भी तकलीफ से दोहरा हो गया था। इस वक्त हवास बाख्ता होना फितरी बात थी। अब इनकी एक जान और 100 बखेड़े थे। वो इमरजेंसी फ़्लाइट के ज़रिए पाकिस्तान आए थे। जेनिफर 2 दिन बाद पहुंची थी। मिकाई के हाई स्कूल का मसला था, इसलिए इसको वहीं छोड़ दिया था और तीनों बच्चों को लेकर वो पाकिस्तान आ गई थी। इब्राहिम ने अपने भाई का चेहरा देखा। ये वो चेहरा था जिसे इब्राहिम ने हर दम मुस्कुराते देखा था। मेरा फर्माबरदार भाई। शिद्दत गम से इब्राहिम का चेहरा सुर्ख हो गया था। कनपटियों की रगें फूल सी गई थीं। ईसा ने इन्हें गौर से देखा। ये इतनी रोने वाली बात तो नहीं। डैड आखिर इतना क्यों रो रहे हैं? उसने हैरान होकर सोचा। फिर तदवीन के बाद इब्राहिम ने कैसे बाप को संभाला, कैसे घर के मामलात को देखा, इन्हें खुद पता नहीं चल रहा था। बस वक्त का बहाव इन्हें आगे धकेल रहा था। बिस्मा अस्पताल में वेंटिलेटर्स पर थी। इनकी खबर कभी भी आ सकती थी। ईसा को जब बिस्मा के बारे में पता चला था, इसको पहली बार अफसोस हुआ था। इस मौका पर सबसे बड़ा गम सनाबिल का था। अपने मुस्तकबिल से नाआशना बड़ी तर्सशुदा हालत थी इसकी। इतनी अकल नहीं थी इसमें, लेकिन इसको इतना पता था कि कुछ बहुत गलत हो गया है। दादा, आप इतना क्यों रो रहे हैं? मामा कहाँ है? आपने तो कहा था मामा आ जाएंगी, वो आई क्यों नहीं? पापा कहाँ गए हैं? रात को भी नहीं आए। दिन तो जैसे गुजर जाता था, पर रात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। बहलाने के बावजूद भी वो संभल नहीं रही थी। जेनिफर जितना मर्जी प्यार करती, ये फितरी बात थी कि वो इससे अटैच नहीं हो सकती थी। ऐसे में इसहाक ने कमर कसकर उसे संभाला था और कुछ दिनों बाद बिस्मा का भी इंतकाल हो गया था। गम फिर से पड़ा था। इसहाक सारा वक्त इसे लिए अलग थलग बैठे रहते और वो हौनक ज़्यादा इनके साथ चिमटी रहती। घर की फिजाएं इसे ठीक नहीं लग रही थी। इसे रोना आ रहा था और वो दादा के सीने में घुसी हल्का हल्का रो भी रही थी। और जो यहाँ से ज़्यादा आवाज़ार हो रहा था, बेजार हो रहा था, वो ईसा था। ये रोना धोना, अफसोस करने वालों की आमद और सनाबिल का दादा के साथ चिपक कर रहना और बात को ना समझते हुए भां भां करके रोना। आखिर ये इस बात को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रही? इसमें इतनी अकल क्यों नहीं है? इन्हीं बातों पर खुद से तबसरे करता अब वो बेजार सा होने लगा था। वो इस खामोशी में रात के 10:30 बजे अपना सर थामे बैठे थे। तभी जेनिफर इनके पास आई थी। इब्राहिम, अब क्या होगा? उन्होंने एकदम सर उठाकर सुर्ख आंखों से इन्हें देखा था। इन्हें इस सवाल के अंदाज और इसमें छुपे इनके अंदेशे पर चुभन महसूस हुई थी। तभी वो गुस्से में आए थे। यकीनन वो अपनी बीवी के मुंह से इस वक्त ऐसी बात सुनना नहीं चाहते थे। वो दिलजोई, हमदर्दी, ढारस, हौसले जैसे अल्फाज सुनने के ख्वाहिशमंद थे। मुझे नहीं पता कि क्या होगा। मेरा भाई टाई सूट पहनकर मरने के लिए नहीं गया था और ना ही इसकी बीवी, वो दांत पीस कर बोले। वो पल में इब्राहिम के रवैये पर हैरान रह गई थी। मेरा कहने का मतलब वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। तुम्हें इस वक्त मेरे से ज़्यादा अपनी फिक्र पड़ी है कि तुम्हें यहाँ कैसे रहोगी। वो इनकी बात को काटकर गुस्से से धाड़े थे। जेनिफर आंखें फाड़े इन्हें देख रही थी। इब्राहिम का ये रूप तो वो पहली बार देख रही थी। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, वो ज़रा संभल कर बोली। तुम्हारे कहने का मतलब जो भी है, इसे अपने पास रखो। वो गुस्से से कहते लाउंज से बाहर निकल गए। पीछे वो सुन सी रह गई। इब्राहिम का रवैया इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो जानती थी कि ये बिज़नेस इब्राहिम ने ही सँभालना है, लेकिन जेनिफर के लिए अपना मुल्क, अपनी माँ और बना-बनाया सेटअप ख़त्म करना इतना आसान नहीं था। वो वहाँ से उठकर अपने बाप के कमरे में आए थे। कमरे में मुकम्मल अंधेरा नहीं था, एक लाइट जल रही थी। वो टेक लगाए बैठे थे। आप अब तक सोए नहीं पापा? वो इनके करीब ही बैठ गए थे। इब्राहिम ने इनका चेहरा देखा। ज़्यादा रोने की वजह से इनके बबूटे बुरी तरह सूज चुके थे और आँखों के नीचे की जल्द सुर्ख हो चुकी थी।
اب نیند کہاں آئے گی؟ بہت تکلیف سے کرا ہے۔ صحیح کہا پاپا، نیندیں تو میری بھی اڑ گئی ہیں۔ بزنس، جاب، بچوں کا مستقبل سب ہاتھوں سے نکلتا دکھائی دے رہا ہے۔ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر شہادت کی انگلی پھیرتے وہ آزردہ سے تھے۔ میں اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کر رہا ہوں پاپا۔ ابراہیم نے نگاہ اٹھاتے باپ کی طرف دیکھ کر کہا۔ اسحاق کا دل کٹا تھا۔ انہوں نے غور سے اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ باپ کے سینے سے لگتے ہی رو دیے تھے۔ تم میرے بہت بہادر بیٹے ہو، مضبوط فیصلے کرنے والے۔ اب کمزور مت پڑو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ انہوں نے پیار سے ان کی کمر تھپتھپاتے ہوئے سمجھایا۔ جس محبت، ڈھارس اور ہمت کے احساس کے لمس کی انہیں ضرورت تھی، اس وقت اس کا باپ اسے وہی مہیا کر رہا تھا۔ آنسو صاف کرتے وقت وہ ان سے الگ ہوئے تھے، تبھی ان کی نظر ان کے پاس بیٹھی سنابل پہ پڑی تھی۔ تکلیف پھر اٹھی تھی، یہ آج اتنی جلدی کیسے سو گئی؟ تھوڑا بخار ہو گیا تھا، اسے دوائی دے کر سلایا ہے۔ اس کی شکل اسماعیل سے کتنی ملتی ہے؟ ابراہیم نے کہا۔ ہاں، اسماعیل چونکے۔ پتہ نہیں بن ماں باپ کی اس کی پرورش کیسے ہوگی؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے وقت بولے۔ میں کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن اسماعیل کے غم نے میری کمر توڑ دی ہے۔ ابراہیم نے ایک دم ان کا ہاتھ تھاما۔ آپ تو مجھے سمجھا رہے تھے، اب خود ایسا کہہ رہے ہیں۔ اب فکر نہ کریں، میں ہوں نا۔ کیا یاد آ گیا تھا، جانے والا بھی تو یہی کہتا تھا۔ جینیفر اور ابراہیم بہت مصروف ہونے والے تھے۔ باہر تو بچوں کے معاملات وہ سنبھال لیتی تھی۔ میکائل کو ہاسٹل داخل کروانا تھا۔ بچوں کے سرٹیفکیٹس اور بینک کے معاملات دیکھنے کے لیے انہیں باہر جانا ضروری تھا۔ ان کے آنے کے بعد ابراہیم نے کینیڈا جا کر اپنے آفس اور گھر کے معاملات کو نپٹانا تھا۔ یہاں آنے کے ایک ہفتہ بعد ہی وہ ریزائن کر چکے تھے۔ کسی حد تک تو عیسیٰ یہ بات جانتا تھا کہ اس کا باپ یہیں رہنے کا فیصلہ کرے گا، اور یہی بات اس کے لیے پریشان کن تھی۔ جینیفر کچھ کاغذات لیے بیٹھی تھی جب وہ کمرے میں آیا تھا۔ مام، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں بولو، وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ مام، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ تم واپس نہیں جا سکتے، اس نے بنا چونکے جواب دیا، اور وہ اس کی عادت سے واقف تھی۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ میکائل بھی تو وہاں رہ رہا ہے۔ ہاں، اس کے ہائی اسکول کا مسئلہ ہے اور اب وہ ہاسٹل میں رہے گا۔ وہ کاغذات کو سائڈ پہ رکھتی ہوئی بولی۔ اوکے، کوئی بات نہیں، میرا روم ہے نا، میں وہاں رہ لوں گا ایز اے پیئنگ گیسٹ۔ وہاں تو چلتا ہے۔ جینیفر نے اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ وہ بڑے آرام سے یہ بات کر رہا تھا۔ تم ابھی چھوٹے ہو، تم کیسے رہو گے میرے بغیر؟ اور میں کیسے رہوں گی تمہارے بغیر؟ وہ جانتی تھی وہ ضدی تھا، لیکن وہ اس کی ماں تھی۔ کم از کم اس کو اپنے بچے کی ایسی بے اتنائی ذرا ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے وہ اپنی اہمیت جتا کر اسے ذہنی دباؤ میں لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ خاموش ہوا، پھر بولا، کوئی بات نہیں، میں رہ لوں گا، آپ پریشان نہ ہو، میں دھیان رکھ سکتا ہوں۔ اب کہ وہ ہول زدہ ہو گئی تھی۔ مطلب وہ اسے اپنی ماں یا باپ سے کوئی انسیت نہیں تھی؟ ایک گہری سانس کھینچ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے قریب کیا۔ میں جانتی ہوں تم ہوم سکنس فیل کر رہے ہو، تمہاری پڑھائی، فرینڈز سب وہاں ہیں، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، اس لیے اب تمہیں یہی رہنا ہوگا۔ اس نے ماں کی بات سنی، پھر لمحے کی خاموشی کے بعد وہ پھر بولا، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اس نے وہی بات گھما کر دوبارہ کی تھی۔ زید میرے ساتھ جا رہا ہے، وہ بڑا ہے نا۔ جینیفر نے اس کی بات کو اگنور کرتے فیصلہ سنایا۔ اس کی جگہ آپ مجھے لے جائیں، آپ کو پتہ ہے میں معاملات کو بہتر دیکھ سکتا ہوں۔ ہاں، تاکہ تم وہاں جا کر رک جاؤ اور میرے لیے مسئلہ پیدا کرو۔ وہ اس کی چالاکی سمجھ گئی تھی، اس لیے جھنجھلا کر بولی، ٹھیک ہے، اب میں آپ سے سیدھی بات کرتا ہوں، میرا پاسپورٹ دیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس نے سیدھی اپنی ترجیح بتائی۔ تم کس طرح مجھ سے بات کر رہے ہو؟ اب جو بات کرنی ہوگی اپنے ڈیڈ سے کہو، میرا سر نہ کھاؤ۔ انہوں نے غصے سے کہا۔ وہ تو ٹینشن میں تھی، اوپر سے یہ۔ اپنی بات کے اس طرح رد کیے جانے پر وہ غصے سے دھاڑ سے دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا۔ اس کی ماں اس کا مسئلہ نہیں سمجھی تھی، یہ ہوم سکنس نہیں تھی، وہ بس اپنے کھینچے گئے دائرے میں آزاد رہنا چاہتا تھا۔ یہ پہلا احتجاج تھا جو اس نے ریکارڈ کروایا تھا، اب وہ یقیناً رکنے والا نہیں تھا، عنقریب سب کی زندگی میں عذاب آنے والا تھا۔ اسحاق اس کو جب بھی دیکھتے اس سے محبت سے بات کرتے، اس کو پیار سے اپنے سینے سے لگا کر اس کا ماتھا چومتے۔
حیرت کی بات تھی، اس کو ان کی قربت بری نہیں لگتی تھی۔ جینیفر کے جانے کے بعد وہ 2 دن تک جینیفر کے جانے کے بعد وہ 2 دن تک غصے میں منہ پھولائے پھرتا رہا تھا۔ پھر تیسرے دن اس نے اپنے دل کو خود ہی سمجھا لیا تھا۔ عیسیٰ لیپ ٹاپ پر کافی مصروف رہتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے کارڈ ڈیزائنز پریس کو بھیجے تھے اور انہوں نے 10 صفحات پر مبنی ایک ڈرائنگ بک بنائی تھی۔ اس زمن میں اس نے $20 کمائے تھے۔ بس وہ ایسے ہی کاموں میں اپنے آپ کو بزی رکھتا تھا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے کمرے سے باہر نکلا۔ دادا کا کمرہ کھولا، وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ لاؤنج سے گزرتے وہ کچن ایریا میں آیا جہاں میڈ کچھ کام کر رہی تھی۔ دادا کہاں ہے؟ کسی کام سے باہر گئے ہیں۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ نہیں، وہ کہتا باہر نکل گیا۔ کوریڈور میں سے گزرتے وہ اسماعیل کے کمرے تک آیا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے جھانک کر دیکھا جہاں ثنا بیڈ پر بیٹھی کچھ کر رہی تھی۔ کم از کم آج وہ رو نہیں رہی تھی۔ میرا اسکول نہ جانا تو سمجھ آتا ہے، پر یہ کیوں نہیں جا رہی؟ اس نے خود سے سوچا۔ ان 17 دنوں میں وہ اسے روندو، کم عقل اور لج لگی تھی۔ وہ اندر آ گیا تھا، تبھی سنابل کی نظر اس پر پڑی تھی۔ ایک نظر ڈال کر وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ عیسیٰ کو اپنے لیے اس کی بے توجہی محسوس ہو گئی تھی۔ اس نے بیڈ پر بکھرے چارٹ پیپرز کو دیکھا۔ ایک استحصائیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ وہ بچگانہ ڈرائنگز تھیں۔ اس دوران وہ 2 دفعہ اپنی بنائی شیپ کو ریز کر چکی تھی۔ وہ اس کی الجھن محسوس کر رہا تھا۔ ایسے نہیں، اس کو ایسے بناتے ہیں۔ عیسیٰ نے اس کے ہاتھ سے پینسل کھینچ کر شیپ ڈرا کی۔ اس نے حیرانی سے شیپ کو دیکھا اور پھر اسے، یہ تم نے کیسے کیا؟ میں کب سے اسے بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے الفاظ میں ستائش تھی۔ اس کے سامنے پتہ نہیں کیوں عیسیٰ کو اپنی قابلیت پر رشک ہوا تھا۔ یہ بچگانہ ڈرائنگ ہے، میں ایسے نہیں بناتا۔ اس نے سنابل کی ڈرائنگ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر تم کیا بناتے ہو؟ وہ خوش ہوا۔ وہ اس کے پسندیدہ کام میں دلچسپی ظاہر کر رہی تھی۔ وہ یکدم لیپ ٹاپ کھول کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پورٹل کھولا، تبھی میڈ اندر آئی تھی۔ ان دونوں کو ایسا بیٹا دیکھ کر وہ مطمئن ہوئی تھی۔ عیسیٰ بابا، آپ یہاں ہیں؟ چلو اچھا ہے، آپ کا دھیان رکھ لیں۔ میں ذرا کپڑے دھو لوں۔ پھر صاحب کے کمرے کی صفائی بھی کرنی ہے، ورنہ ابراہیم صاحب تو ناراض ہی ہو جائیں گے۔ وہ ایسے بتا رہی تھی کہ جیسے سامنے 40 سال کی عورت بیٹھی ہو۔ اوکے، اس نے لاپرواہی سے کہا تو وہ فوراً باہر نکل گئی۔ اب وہ حیرت سے اس کے ڈیزائنز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تم نے بنائے ہیں؟ تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ وہ ذرا ناگواری سے بولا۔ میں تو فلاورز یا ڈریس ڈیزائن کرتی ہوں، اس نے نظر ہٹا کر کہا۔ وہ بس اس کی کارس میں اتنی دلچسپی دکھا رہی تھی۔ اس کے لیپ ٹاپ کو سرکاتے وہ اپنے پوسٹرز کو اٹھا رہی تھی۔ عیسیٰ سرسری نظر سے اسے کام کرتا دیکھ رہا تھا، لیکن پھر سرسری نظر کیسے گہری ہوئی اسے پتہ نہیں چلا۔ بس ایک کرنٹ سا بجلی کی تیزی سے اس کے اندر سے گزرا تھا۔ ایک ہیجان تھا جو اس میں پیدا ہوا تھا۔ وہ بچہ تھا، پر مرد تھا اور اس کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ تنہائی شیطان کا دوسرا نام ہے۔ وہ کہتا ہے میں تجھے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے بہکاؤں گا۔ اس وقت وہ شیطان کے زیر اثر ہو رہا تھا۔ یہ دیکھو، سنابل کی آواز پر اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ ہیجان نہیں، تمہیں ایک چیز دکھاؤں؟ عیسیٰ کے کہتے ہی وہ پھر اشتیاق سے اس کے قریب ہوئی۔ یہ دیکھو، کہتے ہی اس نے سیو کی ہوئی ویڈیو اوپن کی اور پھر اٹھ کر دروازے کو بنا لاک کیے ٹچ کر کے واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ سنابل کی نظریں اسکرین پر ہی تھی۔ وہ پھٹی آنکھوں سے یہ دیکھ رہی تھی اور وہ اسے۔ سنابل کی زندگی کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ برا لگنے کے باوجود بھی وہ یہ سب دیکھ رہی تھی اور کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ تبھی بہکتے ہوئے عیسیٰ نے لیپ ٹاپ سرکایا۔ وہ بری طرح سے بھدکی تھی۔ کیا ہے؟ پیچھے ہو، مجھے دادا کے پاس جانا ہے۔ وہ بدحواسی سے اس کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرتی دور ہوئی۔ عیسیٰ کو عجیب لگا تھا۔ تبھی اس نے زور سے بازو اس کا پکڑے اپنی طرف کیا۔ آہستہ بولو، سکون سے بیٹھو، وہ تحقیرانہ انداز میں بولا تو وہ رونے والی ہو گئی۔ وہ ڈرتا نہیں تھا، پر لاشعوری ڈر تو تھا۔ وہ 11 سال کا اچھی صحت کا حامل لڑکا 6.5 سال کی دھان پان قدر دبو بچی پر بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ اس کی اگلی حرکت پر پھر سے بری طرح مچلی اور چیخی تھی۔ وہ بدمزہ ہوا تھا۔ تبھی اس نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ چپ کرو،
فلس تو ایسے نہیں کرتی تھی، وہ اسے فلس کے پرائے میں لے رہا تھا۔ بری طرح روتے پھٹی آنکھوں سے سنابل نے اسے دیکھا، اور یہ پہلا موقع تھا وہ اسے بری طرح ہراساں ہوئی تھی۔ کوئی تیز تیز قدم اٹھاتا آ رہا تھا، دماغ میں پریشانی اور چہرے پر اضطراب تھا، اور اسی وقت عیسیٰ کے ستارے بڑے بری گردش میں آئے تھے۔ تیزی سے دروازہ کھولتے وہی ایک دم ششدر رہ گئے تھے۔ سامنے کا منظر ناقابل یقین اور قابل اعتراض تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے، لیکن سامنے کا منظر حقیقت تھا۔ تبھی غصے کی ایک شدید لہر ان کے اندر سے گزری تھی۔ وہ بنا ڈرے سنابل سے دور ہوا تھا۔ وہ قہر زدہ اس پر نظر ڈالتے روتی بلکتی سنابل کی طرف بڑھے۔ وہ اسے اپنے باہوں میں بھرتے کمرے سے نکل گئے تھے۔ وہ اسے اس کے کمرے میں لے آئے تھے۔ وہ گندا ہے، دادا کے پاس جانا ہے، وہ روتے ہوئے ٹوٹے الفاظوں سے بولی۔ وہ اس کی فراک صحیح کرتے چہرے پر آئے، اس کے بالوں کو پیچھے کرتے اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے، جس کا چہرہ تھپڑ پڑنے اور رونے سے سرخ ہو رہا تھا۔ موبائل نکال کر انہوں نے میٹ کو انٹرکام پر کال کی تھی۔ 5ویں بیل پر جا کر اس نے فون اٹھایا تھا، اور انہوں نے غصے سے سنابل کے کمرے میں آنے کا کہا تھا۔ اس کے آتے ہی وہ اس پر برسے تھے۔ کہاں مر گئی تھی تم؟ وہ صاحب میں کپڑے دھو رہی تھی، وہ ابراہیم کے غصے اور سنابل کے رونے کو دیکھ کر حواس باختگی سے بولی۔ بکواس بند کرو، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، اسے سنبھالو۔ سنابل کو اسے پکڑاتے وہ باہر نکل کر واپس اسماعیل کی کمال حیرت تھی، وہ ڈر کر چھپا نہیں رہا بلکہ اپنے کپڑے صحیح کرتے وہ خود کو نارمل کر رہا تھا۔ ابراہیم کے اندر آتے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ اس پر ایک نگاہ ڈالتے وہ غصے کو تھوڑا قابو کرتے وہ صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ ادھر آؤ، گرجتی آواز سے حکم دیا۔ وہ چلتا ہوا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کی شرمندگی یا ڈر محسوس نہیں کر رہے تھے، اور یہی بات ابراہیم کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ جواب ندارت۔ ایسا کیوں کیا ہے تم نے؟ اب وہ قدر بلند آواز سے میرا دل چاہ رہا تھا، بڑے آرام سے جواب دیا۔ کیا جواب تھا؟ ان کا دبا غصہ سوا ہو رہا تھا، خون ابال پر آیا تھا، تبھی انہوں نے کھینچ کر ایک تھپڑ مارا تھا۔ یک دم اس کے اعضاء جھنجھنا سے گئے تھے۔ اسے فوری طور پر سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کے باپ نے اسے تھپڑ کیوں مارا تھا، حالانکہ اس نے سچ بولا تھا۔ سیدھا چہرہ کیے چبھن زدہ نظروں سے اس نے باپ کو دیکھا۔ آپ مجھے ایسے مار نہیں سکتے۔ وہ ڈٹائی کی مہاراج پر کھڑا ہوا۔ کیوں نہیں مار سکتا؟ کیا کرے گا تو؟ وہ تیش میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں پولیس کو کال کروں گا، وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ وہ پچھلے واقعے پر کیا غصہ کرتے جو تب انہیں اس حرکت پر چڑھی تھی۔ وہ اپنے باپ کو چیلنج کر رہا تھا۔ انہیں اپنی تسلیل محسوس ہو رہی تھی، اور جب باپ کو اپنا وقار مجروح ہوتا دکھائی دے تو وہ باپ نہیں رہتا، بے فرش شیر بن جاتا ہے۔ پولیس کو بلائے گا تو؟ وہ شیر کی مانند دھاڑے تھے کہ عیسیٰ بھی اندر سے تھوڑا سا ہل گیا تھا، اور پھر ایک زوردار ہاتھ اس کے منہ پر پڑا تھا کہ وہ لڑکھڑا کر گرا تھا۔ پھر انہوں نے اسے اپنی لاتوں کا آزادانہ استعمال کیا تھا۔ اپنا بچاؤ کرتے اس کے منہ اور ناک سے خون نکل چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی معافی نہیں مانگ رہا تھا۔ تبھی اسحاق شور کی آواز سنتے ہی تیز قدم اٹھاتے کمرے میں آئے تھے، جو تھوڑی دیر پہلے ہی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ابراہیم، چھوڑو اسے، چھوڑو۔ انہوں نے ابراہیم کو دھکیل کر پیچھے کیا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ کیسے مار رہے ہو؟ مر جائے گا یہ۔ اسحاق نے نیچے بیٹھتے اس کا سر تھاما۔ اچھا ہے مر جائے۔ ابراہیم، اسحاق نے تبھی کی۔ اسحاق نے اسے پکارا جو بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ ڈاکٹر کو فون کرو۔ اس کی حالت کے پیش نظر اسحاق صاحب نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ میں یہاں کس کو فون کروں؟ جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ اب وہ اس کو اس طرح بے سد سا پڑا دیکھ کر خود بھی پریشان ہو رہے تھے۔ غصے کی سوئی ذرا نیچے آئی تھی۔ یہ لو، ڈاکٹر اسور کو فون کرو، انہوں نے ابراہیم کی طرف موبائل کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے موبائل پکڑ تو لیا، لیکن کرنے میں متعمل نظر آ رہے تھے۔ اسحاق نے اس کی نظر اٹھا کر دیکھا، وہ اس کی کیفیت سمجھ رہے تھے۔ اچھا، اسے وہاں لٹاؤ۔ ابراہیم اس وقت خود تو بھول گئے کہ وہ آخر گھر میں کرنے کے آئے تھے۔ اس کی ڈریسنگ کرنے کے بعد تھوڑی دیر حواس ٹھیک ہوئے تو اسحاق نے سوچا، آخر اس کو اتنا مارنے کی کیا وجہ تھی؟ ان کی زیرک نگاہ اور تجربے نے پل میں نے کسی نتیجے پر پہنچایا تھا۔ سنابل کہاں ہے؟ وہ یک دم اٹھے تھے۔ ابراہیم ذرا گڑبڑا سے گئے تھے، اور یہی بات اسحاق نے محسوس کر لی تھی۔ ابراہیم، اسحاق خون آلود آنکھیں لیے غرائے، دعا کرو، جیسا میں سوچ رہا ہوں ایسا کچھ نہ ہوا ہو، ورنہ۔ انگلی اٹھا کر وہ ابراہیم کو وارن کرتے باہر نکل گئے۔
सनाबिल के कमरे में आते ही इब्राहिम ने मेड को जाने का इशारा किया। दादा! सनाबिल ने इन्हें देखते ही रोना शुरू कर दिया और रेडियो की तरह बताना शुरू कर दिया। इसहाक ने शोला बार नज़रों से बेटे को देखा। वो पहली बार नज़रें चुरा गए थे। आज इब्राहिम को इनके बेटे ने ही शर्मिंदगी के धाने पर खड़ा कर दिया था, लेकिन वो गलत थे। इनकी तरबियत ने इन्हें यहाँ खड़ा कर दिया था। इसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं। बड़ी दिक्कत से इब्राहिम ने बात की थी। इसहाक ने जल्दी निगाहों से इन्हें देखा। हाँ, ताकि सब में जग हंसाई हो। मैं देख लूँगा इसे, इसहाक ने दुरुस्तगी से कहा। अभी इब्राहिम कुछ कहते कि इनका मोबाइल बोल उठा। फ़ोन ऑफिस से आया था। पापा, मैं आपसे रात को बात करूँगा। अभी मुझे जाना है। अब तो रात को ही बात होगी, इसहाक साहब दांतों को जमा कर बोले। तो वो बाप का गुस्सा महसूस करते शर्मिंदगी से सर झुकाए बाहर निकल गए। फिर सारा दिन इसहाक ने इसे मुश्किल से संभाला था। बचत हो ही गई थी, वो इससे अलग नहीं हो रही थी। इस वाक़या का डर बुरी तरह उसके दिल और दिमाग में बैठ गया था। रो रो कर इसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। इब्राहिम लान से होते कमरे में जा रहे थे कि इनकी नज़र मेड पर पड़ी थी। वो इसके पास ही आ गए थे। तुम्हें बच्चों का ख्याल रखने की तनख्वाह भी दी जाती है, ये ख्याल रखा है तुमने? वो साहब, मैं इस यहाँ अकेली होती हूँ, सब काम मुझे ही करने होते हैं। नाले कार है ना बड्ढा, बकवास बंद करो। और ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए, समझी? ना जी, मैंने किसे बताना है? वो इसहाक साहब के पास आए थे। ठीक है ये? उन्होंने सनाबिल को सोता देखकर पूछा। ठीक नहीं थी, मेरी डॉक्टर को घर बुलाया था। बस समझो अल्लाह ने खैर कर दी, वरना वो रुके। बुखार चढ़ गया था, दवा देकर सुलाया है। इब्राहिम ने भी दिल में शुक्र अदा किया। मैं शॉक्ड हूँ इब्राहिम, ये कैसी तरबियत की है तुमने? इनके लिए बाप का पहला जुमला ही काटदार था। बस इसी दिन की वजह से मैं जेनिफर से तुम्हारी शादी के खिलाफ था। वो मचने। पापा, इसमें इसकी क्या गलती है? चुप करो, ज़्यादा हमायत न लो। मैं इसे गलत नहीं कह रहा, वो अच्छी है, लेकिन वो बच्चों की बुनियादी तरबियत करने से महरूम है। खैर, बेदीन माहौल में रहकर इसकी अपनी तरबियत नहीं हो पाई, तो बच्चों की क्या करती? और जो मैंने तुम्हारी तरबियत की थी, वो भी बेकार गई। इब्राहिम इस वक्त सुनने का हक रखते थे। आज सारा दिन मेरा दिल और दिमाग परेशान रहा है। जो हो गया, नहीं होना चाहिए था। हम जैसे शरीफ घराने के लिए बायसे शर्म है ऐसी बातें। मैं सुनता था, लेकिन क्या पता था कि शैतानी अमल मेरे ही घर में हो जाएगा। इस बारे में मैंने काफ़ी सोचा है और इन बच्चों का साथ ही रहना है, तो इन हालात में मुझे यही मुनासिब लगा है कि ईसा और सनाबिल का निकाह कर दिया जाए। इब्राहिम जो झुके बैठे थे, ये एकदम सीधे हुए। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी बच्चे हैं वो, पर तुम्हारे बच्चे ने बच्चों वाली हरकत नहीं की। मैं मानता हूँ कि इससे गलती हो गई, लेकिन मसले का ये हल तो नहीं। तो तुम्हारे नज़दीक इस मसले का क्या हल है? क्या तुम गारंटी देते हो कि आगे जाके ऐसा कुछ नहीं होगा? वो क्या जवाब देते? कम से कम वो ईसा के बारे में गारंटी नहीं दे सकते थे। तुम्हारी खामोशी ने जवाब दे दिया है। तुम्हारा लड़कों वाला घर है और अब मुझे तुम्हारे किसी बच्चे पर एतबार नहीं है। इब्राहिम तिलमिलाए। ये इनकी तरबियत पर हमला था। पापा, ये ज़्यादती है। वो कहे बगैर न रह सके। तो क्या ये ज़्यादती ना होगी कि तुम्हारे बच्चे बेनथे बैलों की तरह इन यतीम बच्ची को रोज़ रोंदते हुए गुज़र जाएँ? मैं इस बच्ची का मुस्तकबिल महफूज़ कर देना चाहता हूँ। तुम्हें ज़रा ख़्याल नहीं है इसका? इसहाक के आखिरी जुमले ने इब्राहिम को दबाव में लिया था। वो अपने बाप के अंदेशों को समझ रहे थे। पापा, मुझे ख़्याल है इसका। मेरे अज़ीज़ तरीन भाई की बेटी है वो, और अगर आपको कोई शक है तो मैं ज़ैद से इसका निकाह करा दूँगा। ईसा से नहीं, आप नहीं जानते वो बहुत मुख़लिस ज़हन का बच्चा है। वो सनाबिल के लिए ठीक नहीं है। इसहाक ठटके। मैं तुमसे कहीं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ कि वो मुख़लिस ज़हन का बच्चा है। पर तुम कब समझ पाओगे कि इसकी तरबियत भी मुख़्तलिफ़ तरीके से ही होनी चाहिए? और सनाबिल, इस हादसे के बारे में तुम्हें क्या लगता है कि वो कहीं और सही तरीके से रिश्ता निभा पाएगी? और कल को ज़ैद को ये बात पता चलती है, तब भी मसला ख़राब हो सकता है। इसहाक ने ख़दशा ज़ाहिर किया। हुँ, अगर ये बात है तो मिकाइल से कर दें, वो बहुत समझदार है। इब्राहिम की बात पर वो सोचने लगे। मिकाइल नहीं, वो सनाबिल से काफ़ी बड़ा है। और आखिर मेरी बात मानने में क्या कबाहत है तुम्हें? तुम बात लंबी क्यों कर रहे हो? वो मुसलसल अपनी बात के रद्द किए जाने पर ज़्यादा झुंझला कर बोले। इब्राहिम को इस वक़्त वो अपना अक्स लग रहे थे। इब्राहिम जुज़ इब्राहिम जुज़ थे।
اس وقت وہ نہ اپنے باپ کی نافرمانی کر کے ان کا دل دکھانا چاہ رہے تھے اور نہ ہی ان کا فیصلہ قبول کر کے سنابل کا مستقبل خراب کرنا چاہ رہے تھے۔ پاپا سوچیں، اگر انہوں نے بڑے ہو کر اس رشتے کو قبول نہ کیا تو پھر کیا مستقبل ہوگا ان کا؟ پھر تم ماں باپ بنے کیوں بیٹھے ہو؟ بچوں کو صحیح بات بتانا تمہاری ذمہ داری ہے، کیا تمہیں ہر بات کھول کھول کر سمجھانی پڑے گی؟ ابراہیم آنکھیں بند کیے رہ گئے۔ ان کو اسحاق اپنے موقف سے ہٹتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور جینیفر پتہ نہیں کیا کہے گی؟ کیا کہے گی؟ اپنے ارمان نکالنے کے لیے اس کے پاس 3 بیٹے اور ہیں۔ اسحاق نے لاپرواہی سے کہا۔ اب کہ ابراہیم خاموش ہو گئے۔ اس وقت نکاح جیسے کام کو سر انجام دینے کے لیے اسحاق کے پاس ہر سوال کا جواب تھا، اور پھر خاموشی سے ان کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ سنابل کا تو پتہ نہیں، لیکن عیسیٰ جیسا ذہین ترین بچہ چاہے اس رشتے کی گہرائی کو نہ سمجھتا ہو، لیکن وہ اس رشتے سے جڑے نام سے ضرور واقف تھا، جس کا نام سنابل تھا، اور اب وہ اس کی منکوہہ تھی۔ ہر واقعہ سبق سکھاتا ہے، اور اس واقعہ سے عیسیٰ نے 2 سبق سیکھے تھے۔ ایک، لڑکی کے پیچھے نہیں لگنا، بلکہ اسے اپنے پیچھے لگانا ہے۔ دوسرا، سچ نہیں بولنا۔ جینیفر کو آتے ہی اس معاملے کی خبر ہو گئی تھی۔ وہ بس سن کر سنسی ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کیا ریئیکٹ کر سکتی تھی؟ اسحاق نے اپنی بات تو پوری کر لی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اب عیسیٰ سب کو کتنا زج کرنے والا تھا۔ ان تینوں کو ایک ہی اسکول میں 2nd سیمسٹر سے پہلے داخل کروایا گیا۔ یہاں آنے کے ٹھیک 1 ہفتے کے اندر عیسیٰ سب ٹیچرز کی نظر میں آ چکا تھا۔ وہ کسی بھی غلطی یا ہچکچاہٹ کے بغیر اپنا ورک کرتا۔ یہاں کی پڑھائی کم از کم عیسیٰ کے لیے حلوہ ثابت ہو رہی تھی۔ میں پیچھے بیٹھوں گا، بڑے شاہانہ انداز میں بلیک بیگ اپنے بائیں کندھے پر لٹکائے عیسیٰ نے فتویٰ جاری کیا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ ڈیڈ نے منع کیا ہے کہ تم پیچھے نہیں آگے بیٹھو گے، اور میں سنابل کے ساتھ پیچھے بیٹھوں گا۔ ہاں، عیسیٰ بابا کو پتہ چلے گا تو وہ بہت ناراض ہوں گے، اس لیے جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ ڈرائیور اکرام نے بھی اکتاہٹ سے کہا۔ وہ ڈھیٹ بنا کھڑا رہا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ سنابل گاڑی کی دوسری طرف کھڑی حیرانی سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ زید عیسیٰ کی خاموشی سے جیسے چڑا تھا۔ عیسیٰ تم سن رہے ہو؟ بیٹھو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ زید نے اس کے بیگ پر ہاتھ رکھتے اسے آگے کرتے کہا، پر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اوکے سنابل تم آگے بیٹھو، زید نے فیصلہ کرتے ہوئے حکم دیا، اور سنابل نے روبوٹ کی طرح قدم بڑھائے تھے۔ تبھی اس نے زور سے اگلے دروازے پر ہاتھ مارا تھا۔ یہ میرے ساتھ پیچھے بیٹھے گی۔ عیسیٰ نے جیسے فیصلہ سنا ہے۔ سنابل تم آگے بیٹھو۔ وہ بھی جیسے ڈٹ گیا۔ اسے اپنے باپ کی بات کو اوپر رکھنا تھا۔ عیسیٰ نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ دفع ہو جاؤ۔ وہ دھاڑتا اپنا بیگ اوپن ونڈو سے اندر پھینکتا آگے کی طرف قدم بڑھا گیا۔ ان تینوں میں صرف ڈرائیور حواس باختہ ہوا تھا، اسے آگے جواب دینا تھا۔ عیسیٰ رکو، زید ناگواری سے چلایا۔ عیسیٰ بابا رکیے، صاحب ناراض ہوں گے۔ پر وہ سن کب رہا تھا۔ کیا کروں، بیچارہ اکرام عجیب مصیبت میں آیا تھا۔ زید بابا روکے اسے، صاحب مجھ پر غصہ کریں گے، ان کو تو راستہ بھی نہیں آتا۔ فکر نہ کرے، اس کو جہنم تک بھی راستے جانے کا راستہ آتا ہے، یہ تو صرف اسکول سے گھر تک کا راستہ ہے، آپ چلیں۔ وہ کہتا آرام سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی سنابل بھی سکون سے بیٹھ گئی۔ گھر آ کے زید نے ساری ردات ماں کو سنا دی تھی۔ اب ٹینشن لینے کی باری ان کی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے خود کو تسلی دیے وہ اس کا انتظار کرتی رہی۔ تیسرا گھنٹہ ہونے کے قریب جینیفر کی حالت پتلی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے تھے اور دل بے وزن ہو رہا تھا۔ تبھی انہوں نے ابراہیم کو فون کیا تھا۔ پوری بات سننے کے بعد اب پریشانی ابراہیم کے سر جا چکی تھی۔ تھوڑا انتظار کرو، ابراہیم نے تنہا صاحب سے مشورہ دیا۔ فی الحال وہ ماں باپ بہت بری طرح ذہنی دباؤ میں آ گئے تھے۔ ان دونوں کو ہی اپنے دل کٹتے محسوس ہو رہے تھے، اور انہیں دانتوں تک پریشان کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ ادھر جینیفر اکرام کو اچھا خاصا سنا چکی تھی۔ زید کو بھی رگڑے میں لے لیا گیا تھا۔ سنابل لا تعلق سے کھڑی تھی تو اسحاق پریشان زدہ چہرہ لیے صوفے پر بیٹھے تھے۔ مام مجھے کچھ نہ کہیں، وہ بچہ نہیں ہے جسے میں کورٹ میں اٹھا کر لیا تھا، زید نے تنک کر کہا۔ ادھر ابراہیم کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اسے راستہ آتا ہے، پیدل چلنے کے باوجود بھی اسے کافی دیر پہلے گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔
وہ کہیں اور تو نہیں نکل گیا؟ خیال آتے ہی ان کا دل باہر نکلا تھا۔ 5.5 گھنٹے گزر گئے تھے۔ جینیفر کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ 6.5 گھنٹے بعد بالآخر ابراہیم نے اپنی دکھتی ابری کنپٹی کو انگلی سے مسلتے پولیس کو کال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تبھی جینیفر کی کال آئی تھی کہ عیسیٰ گھر واپس آ گیا ہے۔ وہ سر تھامے رہ گئے تھے۔ بلڈ پریشر کی سوئیوں کی طرح ان کی ٹینشن نیچے آئی تھی۔ ان کو آج احساس ہوا تھا کہ جب وہ خود ایسی حرکت کرتے ہوں گے تو اسحاق پر کیا گزرتی ہوگی۔ ان کی نظر میں باپ کا مقام بڑا تھا اور اپنے بیٹے کا مقام گرا تھا۔ ابراہیم اس سے آج اس کی اس حرکت کے بارے میں باز پوچھ کر رہے تھے۔ وہ لاپرواہ سا خاموش کھڑا تھا۔ ابراہیم اس کی خاموشی پر تاؤ کھا کر رہ گئے تھے۔ ڈانٹ اور مار اس کے لیے ٹافی کی طرح تھی۔ انہیں صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے یہ حرکت جان بوجھ کر کی ہے، مگر وہ خوش تھا۔ ان کو غصہ دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے ٹھیک 3 دن بعد اس نے ایک اور حرکت کی تھی۔ اپنا سامان سمیٹ کر وہ اسماعیل کے کمرے میں شفٹ ہو گیا تھا۔ نہایت ہی غیر مناسب اور تکلیف دینے والی حرکت کی تھی اس نے۔ جینیفر نے اس سے فوراً منع کیا تھا۔ اسے خود اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ تم زید کے ساتھ رہ تو رہے ہو؟ جینیفر بولی تھی۔ اب سے میں یہاں رہ رہا ہوں، جتانے والے ہوئے انداز میں کہہ کر وہ اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ جینیفر کو ایک دم اپنا بھائی یاد آیا تھا۔ وہ بھی ایسا ہی تھا۔ ہاں، یہ اس پر چلا گیا تھا۔ دل گرفتگی سے وہ سوچتی باہر نکل گئی تھی۔ اور یہ بات سب سے پہلے زید نے ہی باپ کو بتائی تھی۔ نامحسوس انداز میں زید میں چغلخوری، جھوٹ اور حسد جیسی عادت پیدا ہوتی جا رہی تھی، اور یہ بات ابراہیم کے ذہن میں آ ہی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ اسی کی فراہم کردہ رپورٹ پر آگے بات کرتے تھے۔ نامحسوس انداز میں اکثر والدین اس احساس سے بے پرواہ ہوتے ہیں۔ بہن بھائیوں کی آپس کی چغلخوریاں کافی مسائل پیدا کرتی ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جس بات سے آپ کے بہن بھائیوں کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہو، وہ بات ضرور والدین کو بتائیں، مگر غیر ضروری چغلخوریوں سے پرہیز کریں۔ اور والدین بھی ان چغلخوریوں کو بنیاد بنا کر کبھی بھی اپنے ایک بچے کے سامنے دوسرے بچے کی انسلٹ نہ کریں۔ ایسے میں بچوں کے دلوں میں رقابت، حسد اور بدلے جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور زید باپ کی اسی شے پر آدھے سچ میں آدھا جھوٹ میں ڈال کر پیش کرتا تھا۔ وہ عیسیٰ کو جب ڈانٹ پڑتی اس کو عجیب سی خوشی ملتی۔ وہ اسے اپنا بھائی نہیں حریف سمجھ رہا تھا۔ ابراہیم یہ بات سن کر غصے میں آئے تھے، پر ان کو اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ایسے میں اسحاق سے ان کی مڈ بھیڑ ہو گئی تھی۔ پاپا، میں عیسیٰ کی اس حرکت پر بہت شرمندہ ہوں۔ وہ باپ کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی بول پڑے۔ کون سی حرکت؟ اسماعیل کے کمرے میں شفٹ ہونے والی؟ اسحاق نے چائے کی پیالی سے نظر ہٹا کر کہا۔ جی، وہ ہولے سے بولے۔ اس نے اچھا کیا، ایک غیر آباد جگہ کو آباد کر دیا۔ اسحاق نے آرام سے جواب دیا۔ پاپا، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اس کمرے پر صنابل کا حق تھا، اور وہ بچی چھوٹی ہے، کچھ کہتی نہیں، پر محسوس تو اس نے کیا ہوگا۔ ابراہیم واقعی اس بات سے اپسیٹ ہوئے تھے۔ عیسیٰ جہاں جائے گا صنابل کا حق بھی وہیں ہوگا۔ اسحاق نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ ابراہیم نے صحیح کہا۔ صنابل نے بھرپور طریقے سے اس بات کو محسوس کیا تھا۔ وہ اس کو ایسے ہی زہر لگتا تھا۔ اب وہ اس کے لیے قابل نفرت تھا کہ اس نے اس خوبصورت گھر کے سب سے خوبصورت کمرے، یعنی اس کے ماں باپ کے کمرے کو چھینا تھا۔ چھوٹا سا دل ٹوٹا تھا کہ آنکھ سے آنسو رواں ہوئے تھے کہ گھر میں کسی بڑے نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا تو وہ بھی اسے کچھ نہیں سکتی تھی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اسے ڈرتی تھی۔ اس کے دل نے نفرت کی بڑی بری کروٹ لی تھی۔ وہ اکرام کے کوارٹر کی بیرونی دیوار کے ساتھ کھڑا سگریٹ کا کش لگا رہا تھا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں اور کھانستے وجود سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے یہ مسئلہ نیا شروع کیا۔ وہ اکرام کے کوارٹر کے بیرونی دیوار کے ساتھ کھڑا سگریٹ کا کش لگا رہا تھا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں اور کھانستے وجود سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے یہ مشغلہ نیا شروع کیا ہے۔ تم سگریٹ پی رہے ہو؟ زید نے چھاپا مار کر حیرت کے مارے باقاعدہ چیختے ہوئے کہا۔ وہ اپنا راز افشاں ہونے پر ذرا نہیں گڑبڑایا تھا۔ نہیں، میں گھاس کاٹ رہا ہوں، سکون سے جواب دے کر پھر سے کش لگایا۔ زید آج واقعی حیران رہ گیا تھا کہ وہ کیسے پی رہا تھا۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟
ईसा ने नजर उठाकर उसे ऐसे देखा जैसे ये बचकाना सवाल वही कर सकता था। ना बताओ, अब तो मैं डैड को बताऊंगा। तू तो गया बेटा, जैद उसे डराते हुए बोला। वो पुरसकून था धमकी मिलने पर भी। वो अपना ऑफिस बैग लिए बच्चों के साथ ही बाहर निकल रहे थे। तभी जैद ने अपने बाप को इसकी सिगरेट की बात बताई थी। इनके चलते कदम एकदम थमे थे। भवें सवाल सदा थी। उन्होंने ईसा की तरफ देखा जो स्पॉट चेहरा लिया खड़ा था। क्या ये सच है? ये झूठ बोल रहा है, आराम से जवाब दिया। तभी इब्राहिम ने जैद की तरफ देखा। डैड, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इसको काफी दफा सिगरेट पीते देखा है। मैंने इसे मना भी किया था। उसने हमेशा की तरह कम सच में ज्यादा झूठ मिलाकर पेश किया। उन्होंने गुस्से से ईसा की तरफ देखा। डैड, क्या सबूत है इसके पास? ऐसे मैं भी इस पे इल्जाम लगा सकता हूँ, और इसके लिए सबूत चाहिए। शट अप, ज्यादा वकील बनने की जरूरत नहीं है। अगर ये बात मैंने दोबारा सुनी ना तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। वो उंगली उठाकर इसे तंबी करते आगे बढ़ गए, क्योंकि सुबह ही सुबह वो अपना टाइम इस पर जाया नहीं कर सकते थे। आगे बढ़ते जैद ने इसे उल्टे अंगूठे का निशान दिखाया था। दिनों बाद नहीं, अगले ही दिन उसने ये हरकत दोबारा की थी। टेरेस पे खड़ा वो पिछली बार से बेहतर अंदाज में सिगरेट पी रहा था कि आहट पर उसने पीछे मुड़कर देखा था। जैद इसी को देख रहा था। उसे वाकई समझ नहीं आता था कि वो क्या चीज था। वो क्या डैड से नहीं डरता था? तो फिर सिगरेट पी रहे हो? तुम्हें तो कहा था कि मैं रोज पीता हूँ। जैद जैसे लाजवाब हुआ था। तभी जैद की नजर टेरेस के शुरू में खड़ी सनाबल पे पड़ी, जो इन दोनों को ही देख रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। अब तुम डैड से मार खाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके सबूत भी है। कहते ही जैद ने उसकी उंगली में फंसी सिगरेट को खींचा। और गवाह भी है, और हाथ के इशारे से इशारा किया। ईसा ने इसकी हरकत को इग्नोर करते इसके इशारे के ताक़ुब में देखा, जहां सनाबल खड़ी थी। इससे नजर मिलते ही जहां ईसा की आंखें सुखड़ी थी, वहीं सनाबल के डर के मारे पुतलियां फैली थी। अभी ईसा के जिस्म में हरकत हुई थी कि सनाबल ने जल्दी से दौड़ लगा दी। जैद भी कदम उठाता वहां से निकल गया। ईसा के चेहरे पर कमीनी सी मुस्कुराहट आई थी, जैसे वो यही चाहता था। इब्राहिम के सामने जैद ने बात की के साथ सिगरेट का टूटा हुआ बतौर टुकड़ा पेश कर दिया सबूत के। वो एक बार फिर से शॉक्ड थे। अकेले ऑफिस के बखेड़े समेटना और अब ईसा की तरफ से मुसलसल मिलने वाली टेंशनों से वो नाक तक परेशान हो गए थे। अब वो तीनों इनके सामने थे। क्या ये सब सच है? उन्होंने सनाबल से पूछा। उसने डरते डरते पहले ईसा को देखा और फिर इब्राहिम को। जी, उसने अस्पात में गर्दन हिलाई। तभी उन्होंने एक सांस खींचकर आंखें बंद की थी। फिर लम्हे बाद ईसा की तरफ देखा। वो हमेशा की तरह इनकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। पल में इब्राहिम का गुस्सा बहुत बड़ा था और चेहरे का रंग तमतमाया था। तभी सन्नाटेदार थप्पड़ इनके मुंह पे पड़ा था। डर से सनाबल की चीख निकल गई थी। जैद भी डरा था। इसे ले जाओ, इब्राहिम के कहते ही जैद इसे जल्दी से वहां से लेकर चला गया था। इब्राहिम ने इसका चेहरा देखा। वो भवें सकेड़े इसी तरह इन्हें देख रहा था। इसकी टटाई पर उन्होंने फौरी तौर पर अपने रवैये में तब्दीली की। वो इस पर बिना हाथ उठाए ये हरकत करने की वजह पूछते रहे, पर वो खामोशी के अरूज पर था। अगले आधे घंटे तक उसे समझाते रहे, अपनी मोहब्बत और दी जाने वाली सहूलियात को बनवाते रहे। वो खामोशी से सब सुन रहा था। और फिर इसके कमरे से निकलते ही इन्हें एहसास हो गया था कि वो इनके समझाने में बिल्कुल भी नहीं आया। वो जिद्दी था, बदतमीज हो रहा था, और अब गुस्सा और नफरत जैसे एहसास भी इसके अंदर पैदा हो रहे थे। सनाबल के सामने पड़ा जाने वाला थप्पड़ इसकी इज्जत नफ्स पर पड़ा था। वो एक मुख्तलिफ तबीयत रखने वाला ज़हीन तरीन बच्चा था। उसको बेहद तवज्जो और ख़ास तरबियत की ज़रूरत थी। ये नहीं था कि कहीं इब्राहिम ईसा के मसले से वाकिफ नहीं थे। वो जानते थे कि वो ये सब कुछ यहाँ से जाने के लिए कर रहा है, लेकिन इनको इस मसले का हल सही से निकालना नहीं आ रहा था। पहले इनकी ढील थी, अब वो सख्ती दिखाना शुरू हो गए थे। इससे आज़ाद रह के जिंदगी के हर मसले को एक ही दफा जरूर एक्सप्लोर करना चाह रहा था। वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक अपने ही तय करदा असूलों पर जिंदगी गुजारना चाहता था। चाहे वो दुनिया के किसी भी खिते में होता, अपने अलावा वो किसी और के साथ में दिलचस्पी नहीं रखता था। हालांकि वो खुदगर्ज भी नहीं था। वो अपने काम से काम रखने वाला कब था? वो अपने काम में रुकने वाला कब था?
اپنے سے 1 سال بڑے زید سے تو اس کی شروع سے نہیں بنتی تھی، اور سنابل کو تو وہ پہلے ہی بری لگتی تھی، اور اب تو وہ اسے زہر لگنے لگی تھی۔ خود بخود اب وہ اس کے ٹارگٹ پر آ گئی تھی۔ سنابل کے ہاتھ لگ جانے والی چیزوں کو وہ اس صفائی سے غائب کرتا تھا کہ اس بیچاری کو کانوں کان خبر نہ ہوتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اسپیشل اس کے کمرے میں جا کر اس کی کوئی چیز اٹھاتا تھا، بس صرف سامنے نظر آنے کی دیر ہوتی، یا تو وہ چیز غائب ہو جاتی، یا پھر اپنی حالت بگڑ جانے پر ماتم کرتی۔ آہستہ آہستہ سنابل کو اس بات کا پتہ چل ہی گیا تھا۔ وہ ویسے بھی ذرا خاموش طبع اور دبی نیچر کی بچی تھی۔ بن ماں باپ کے اس کی شخصیت میں مزید دباؤ پیدا ہو رہا تھا۔ اوپر سے رہی صحیح کسر عیسیٰ والے واقعے نے پوری کر دی تھی۔ اسحاق کی توجہ کے باوجود بھی وہ پر اعتماد نہیں ہو رہی تھی، اور ادھر عیسیٰ میں اعتماد کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پڑھائی کبھی اس کے لیے مسئلہ رہی نہیں تھی، اس لیے اس نے کبھی اکیڈمی جوائن کی ہی نہیں تھی۔ زید اپنی کلاسز لینے کے لیے جا چکا تھا۔ وہ لاؤنج سے گزر رہا تھا، تبھی اس کی نظر صوفے پہ پڑے سنابل کے بیگ پہ پڑی۔ وہ کبھی کبھار یہاں بیٹھ کر ہوم ٹیوشن لیتی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے بیگ تک پہنچا۔ ذہن تو اس کا یہی تھا کہ وہ اس میں سے کوئی بک غائب کر کے اسے پریشان کرنا چاہتا تھا، لیکن بیگ میں ہاتھ ڈالنے کے بعد اسے مطلوبہ چیز اچھی مل گئی تھی۔ یہ میتھ کا ٹیسٹ تھا۔ 50/22 نالائق نمبر دیکھ کر وہ مغروریت سے بڑبڑایا۔ اس بیچاری کی وقتی کمزوری عیسیٰ کے لیے دیر بعد ہتھیار ثابت ہونے والی تھی۔ کاپیز پکڑے وہ جلدی قدم بڑھاتی لاؤنج میں آ رہی تھی، تبھی عیسیٰ کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں پکڑے کاغذ پر وہ جیسے فریز ہو گئی تھی۔ دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ یہ ریس دنیا میں کسی کے بھی ہاتھ لگ جاتا، پر اس کے نہیں۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ وہ سیکنڈز میں فاصلہ طے کرتا اس کے پاس آیا۔ اس کا خون اور حلق دونوں خشک ہوئے۔ وہ حد سے زیادہ اس کے قریب ہوا۔ وہ اسی لمحے وہ اس کی قربت سے بدحواس ہوئی تھی، جیسے اس دن کی طرح وہ اسے دبوچے گا اور بس سب غلط ہو جائے گا۔ وہ ڈری سہمی سے اس کے پاس سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے قدم مقناطیس کی طرح زمین سے چپک گئے تھے۔ وہ اس کا سہما پن محسوس کر رہا تھا۔ تم تو بہت نالائق ہو، وہ تمسخر سے بولا۔ الفاظ اور انداز ذلیل کر دینے والے تھے، جو اسے تکلیف کر کے وہ شرمندہ سی رو دینے کو تھی۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اسے ٹیسٹ چھین کر اسے کچھ سنا دیتی۔ گزرتے واقعات نے اس کی ہمت ختم کر دی تھی۔ وہ اگلے لمحے اس سے دور ہوا تھا، اور سنابل کی سانس بحال ہوئی تھی۔ میرا ٹیسٹ واپس کرو، آخر ہکلاتے وہ بول پڑی تھی۔ یہ ٹیسٹ تو تمہیں نہیں ملے گا، آخر نالائکی کا ثبوت میرے پاس بھی تو ہونا چاہیے، وہ صفاقی سے بولا۔ میں نالائق نہیں ہوں، اس نے کانپتی آواز میں اس کے الزام کو رد کیا۔ اچھا، ابھی وہ کچھ اور زہر افشانی کرتا کہ اس کی ٹیچر آ گئی تھی۔ سلام کے بعد ٹیچر نے ان دونوں کے چہروں کو غور سے دیکھا۔ سنابل اسے پریشان سی لگی تھی۔ انہوں نے تھوڑے دنوں پہلے ہی یہاں جاب شروع کی تھی۔ اس لڑکے کو انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ سنابل، یہ کون ہے؟ میں اس کا ہسبینڈ ہوں، نہایت ہی بے شرمی سے کھٹاک سے جواب اس کی طرف سے آیا تھا۔ ٹیچر نے الجھی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ وہیں سنابل کی آنکھیں اور منہ دونوں ہی کھلے تھے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ لا علم تھی۔ عیسیٰ نے ان دونوں کی حیران چہروں کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ میں مذاق کر رہا تھا، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ مگر مجھے لگا تم سچ کہہ رہے ہو، ٹیچر نے جواب دیا۔ لمحے میں وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ حیران تھا کہ ان کو کیسے لگا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اس کا نچلا ہونٹ خود بخود دانتوں میں دب گیا تھا۔ مطلب وہ اپنے مذاق پر خود ہی تھوڑا سا کنفیوز ہوا تھا۔ پل میں وہ وہاں سے ہٹ کر نکل گیا تھا۔ ٹیچر نے اسے جاتے دیکھا، پھر سنابل کو، جو فق چہرہ لیا کھڑی تھی۔ ٹیچر کو کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ سنابل، ادھر بیٹھو، وہ اسی لیے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے ٹیسٹ کے بارے میں بتایا؟ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، انہوں نے تسلی دی۔ یہ آپ کا کزن ہے؟ جی۔ کیسا لڑکا ہے؟ برا، بہت ہی برا۔ جواب سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ آج خوش تھا۔ کینیڈین ڈومیسٹک ٹوائے کمپنی نے اس کے بھیجے گئے کار ڈیزائن کو پسند کر لیا تھا۔ وہ اس کے کافی مہینوں کی محنت تھی۔ ابراہیم کے آفس کے پتے پر اس کا چیک اور لیٹر آیا تھا۔
وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ ایسے موقع پر ہر باپ خوش ہوتا ہے، لیکن وہ خوش نہیں تھے۔ وہ انہیں بااختیار ہوتا دکھائی دے رہا تھا، اور اس کے بااختیار ہونے کا مطلب تھا کہ اس کو کسی بھی معاملے میں اپنے باپ کے کندھوں کی ضرورت نہیں رہی، اور نہ ہی پڑنے والی تھی۔ سیدھا سیدھا وہ اب اپنے آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ ان سب کے تھرڈ سیمسٹر کا رزلٹ آؤٹ ہو گیا تھا۔ اپنی حد درجہ مصروفیات کے باوجود بھی پرنسپل کے لیٹر کی وجہ سے انہیں اسکول آنا پڑا تھا، کیونکہ یہاں پر فی الحال اسکول کے معاملات ابراہیم دیکھ رہے تھے۔ سنابل کا رزلٹ ٹھیک تھا، زید کی پرفارمنس بھی ہمیشہ کی طرح بیسٹ تھی، اور عیسیٰ وہ کم از کم اس معاملے میں ان کا سیر و خون بڑھاتا تھا۔ وہ خوشی سے تعریفی کلمات سننے کے منتظر تھے کہ اگلے ہی لمحے سے پرنسپل کی بات سن کر وہ ان کی خوشی خاک میں لگا گئی۔ وہ سیمسٹر میں بری طرح فیل ہوا تھا۔ وہ حق تک بے یقین سے بیٹھے تھے۔ میں نے آپ کو یہی بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ مجھے لگتا ہے عیسیٰ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے۔ ایسا بریلینٹ بچہ ہمارے اسکول میں پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس بچے نے ہائیسٹ مارکس لے کر پچھلے اسٹوڈنٹس کے تمام ریکارڈ بریک کر دیے تھے، اور اب اس سے پوچھیں یا سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کریں، ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی پرابلم ہو۔ وہ خاموش سے ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ ہر بات پر یقین کر سکتے تھے، پر ان کے بچے خاص کر عیسیٰ فیل ہو جائے وہ حاصل نہیں کر پا رہے تھے۔ جینیفر خود اس کا رزلٹ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے کوئی بات نہ پوچھے، بس انہیں دھنک کر رکھ دے۔ آخر دن رات کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اتنی محنت کر رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ اس نے ان کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر انہیں رزلٹ کارڈ۔ سکون سے جواب آیا، بکواس بند کرو، میرے سامنے زیادہ اوور سمارٹ بننے کی ضرورت مشق مت کرو، سمجھے؟ کیوں کیا ہے تم نے ایسا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ جھوٹ کی انتہا تھی۔ تمہیں سب سمجھ آتا ہے، اور اب جب میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں اسے اچھی طرح سمجھ لو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تم اپنے ہائی اسکول تک یہیں رہو گے۔ عیسیٰ کی پتلیاں پھیلی، اور اب تمہارا فائنل رزلٹ پہلے ہی کی طرح ہونا چاہیے، ورنہ اس دفعہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، سیدھا بورڈنگ میں پھینکوں گا۔ وہ گہری آنکھیں اس پر گاڑے وارن کرنے کے انداز میں بولے۔ اس نے بھی گہری نگاہوں سے باپ کو دیکھا، جیسے چیلنج قبول کیا ہو۔ وہ ہر بار برداشت کر سکتے تھے، پر اس کا یوں دیکھنا نہیں۔ وہ باپ کا مقام سمجھا ہی کب تھا، اور ابراہیم اپنا مقام سمجھا ہی کب سکے تھے۔ مجھ سے نظریں نیچے رکھ کے بات کیا کرو۔ وہ گھورتے تنبیہ کرتے وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ ادھر سے جانے کا فیصلہ تو وہ کب سے لیے ہوئے تھا۔ اب جلد ہی اس پر عمل درآمد کرنا تھا۔ بڑی خاموشی کے ساتھ اس نے اپنے فائنل امتحان میں شاندار کامیابی سمیٹی تھی۔ پرنسپل حیران تھے، وہیں ابراہیم کے آنسو نکلے تھے۔ لگتا ہے وہ سمجھ گیا۔ وہ ایک بار پھر سے خوش فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ سنابل اس کے سامنے سے آتی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر لمحے میں اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ یہ بات میں نے پہلے کیوں نہیں سوچی؟ مطلب اسے تنگ کرنے کی۔ وہ اپنی دھن میں ہاتھ میں چیزیں پکڑے آ رہی تھی کہ وہ ہوا کی طرح اس کے سامنے آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سنابل کی سانس کھینچی تھی۔ قمیض شلوار پر جامنی اسکارف لیے جہاں کنپٹی پر بڑا سا پھول لگا تھا، اس حلیے میں وہ اسے کافی مضحکہ انگیز لگی تھی۔ وہ اسے گھور رہا تھا اور وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بو، اس نے ایک دم سے اسے ڈرایا۔ وہ ڈر سے اچھلی تھی۔ وہ کھل کر ہنسا۔ تم نالائق ہو، ڈفر ہو اور ڈرپوک بھی۔ وہی ڈرا دینے ذلیل کر دینے والے الفاظ تھے کہ سنابل کا دل چھلنی ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ میں دادا سے کہوں گی۔ عیسیٰ نے اسے غصے سے دیکھا۔ دادا سے کہو گی؟ کہتے ہی اس نے اس کا اسکارف تھوڑی سی کھینچ کر اس کا منہ دبا دیا۔ اس کے ہاتھوں سے چیزیں گری تھی۔ چھوڑو، چھوڑو۔ وہ زور سے ہاتھ مارتی پیچھے ہوئی تھی کہ پچھلی کھلی سائڈ سے اس کا سر باہر نکل آیا تھا۔ بال ماتھے پر آ گئے تھے۔ وہ بری طرح رونے لگی تھی اور وہ ہنس رہا تھا۔ یو ویپنگ وچ۔ وہ کھل کر ہنسا، شاید پہلی بار۔ کہو گی اب دادا سے؟ اس کے قریب ہوتے ہوئے ذرا ڈرانے والے انداز میں پوچھا۔ وہ غصے اور ڈر کے ملے جلے تاثر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عیسیٰ،
तभी इसहाक साहब की गरजदार आवाज़ इसके कानों में पड़ी। इसने फ़ौरन मुड़कर देखा। वो गुस्से से उसे ही देख रहे थे। सनाबल हौसला मिलते ही भागते हुए इनकी टांगों के पीछे छुप गई थी। एक नज़र उन्होंने डरी सनाबल पर डाली और दूसरी ईसा के हाथ में जकड़े स्कार्फ पर। इनका इश्तियाल बड़ा था, लेकिन बच्चों के मामले में वो सख्ती के कायल नहीं थे, इसलिए वो हत्तल इम्कान अपना गुस्सा ज़ब्त किए इसके करीब आए। ये आप क्या कर रहे थे? लहजा और सवाल दोनों में नरमी नहीं थी। ईसा ने इन्हें देखा, फिर इनके पीछे छुई सनाबल को। कुछ नहीं, उसने साफ झूठ बोला। कुछ नहीं कर रहे थे तो इसके सर का स्कार्फ आपके हाथ में क्या कर रहा है? ये फौरी तौर पर उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। आपको मैंने समझाया था ना कि इससे दूर रहना। वो गहरी नजरें इस पर टकाए बोले। ईसा ने इनकी आंखों में झांका। ये इस घर के वाहिद शख्स थे जिनकी आंखों में आंखें डाले वो नहीं देख सकता था। इसने फौरन नजरों का जाविया बदला। आप ठीक हो जाएं ईसा, कहते ही इसहाक ने इसके हाथ से रुमाल छीना था। छीनने के अंदाज में, जुमले में, दोनों में तभी थी। अपने आप को ऐसा बनाए कि सब आपसे खुश हों। वो नरमी से उसे एक जुमले में हल्का सा समझाते आगे बढ़ गए, पर यह फलसफा उसे कई सालों तक समझ नहीं आने वाला था। वो बदलने वाला कब था? जैद से लड़ाई रूटीन की तरह जारी और सारी थी। जेनिफर इन लड़ाइयों से नाक तक आ चुकी थी। इब्राहिम पर बिजनेस का प्रेशर था। वो कभी इनको बता देती, कभी छुपा लेती। तुम्हें सनाबत अच्छी नहीं लगती? इसके सामने कुकीज रखते हुए जेनिफर ने जब पूछा। कुकी उठाता हाथ यकदम रुका। वो नहीं समझ पाया कि इसकी माँ ने ये सवाल क्यों पूछा है और वो इसका क्या जवाब दे। अगर मैं बुरी कहूँगा तो ये समझाने लगेंगी, इसलिए नहीं, वो मुझे अच्छी लगती है। कुकी को मुंह में लेते रवानी से झूठ बोला। जेनिफर ने इसे गौर से देखा, जैसे इसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इसके चेहरे पर हमेशा की तरह लापरवाही का तासुर था। अगर वो तुम्हें अच्छी लगती है तो इसे तंग क्यों करते हो? तुम्हारी वजह से वो अच्छी खासी डिस्टर्ब रहती है और तुम्हारे दादा भी इसकी वजह से कहीं जा नहीं पाते और क्या सोचते होंगे कि मैं तुम्हारी तरबियत सही नहीं कर रही। तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें इन बातों का ख्याल करना चाहिए। वो जो सोच रहा था कि झूठ बोलकर कुछ सुनने को नहीं मिलेगा, इतना ही सुनने को मिला था। वो खामोशी से कुकीज खाता रहा। तुम सुन रहे हो? जेनिफर की उसकी बेतवज्जही पर अपनी कही बात जाया ही लगी थी। वो तासुब से सर हिलाती अपने काम में लग गई थी। वो लॉन में बैठी थी। इसको असली पत्तों को पेपर पर चिस्पा करने का असाइनमेंट मिला था। वो गुलाबी टॉप और जीन्स में बैठी अपना काम कर रही थी। बंधे स्याह बालों की पोनी शोल्डर पर पड़ी थी। ईसा ने एहतियातन इधर उधर देखा। मैदान खाली था। वो इन्हमाक से अपना काम कर रही थी कि एक साया सा इस पर आया था। उसने फौरन नजर उठाकर देखा। वो इसके सर पर खड़ा था। सनाबल की आंखें फटी थी। वो और यही सहमाता तासुर ईसा को अच्छा लगता था। बड़ा कमीना टाइप सुकून मिलता था इसे। क्या कर रही हो नालायक लड़की? अंदाज हनूज शर्मिंदा करने वाला था। अब की बार शर्मिंदा होने की वजह वो झटके से उठी थी कि गोद में धरी इसकी बुक नीचे गिरी थी। वो नथने फुलाए ईसा से गुस्से से देख रही थी। ईसा हैरान हुआ था। मैं नालायक नहीं हूँ। वो अपना तमाम खून चेहरे पर जमा करती बड़ी हिम्मत के साथ बोली थी। ईसा ने गहरी नजरों से उसको देखा था। वो इस पर आ रही थी। ये ईसा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। तुम गंदे हो, तुम्हारा दिमाग भी गंदा है और अब अगर तुमने मुझे तंग किया ना तो मैं डैड से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। फिर इनका थप्पड़ याद है ना तुम्हें? उसने डरने के बावजूद पूरे वजूद से कांपते आखिर कह ही दिया था। दादा की दिन रात की गई मेहनत और हिम्मत काम आ ही गई थी और वो इसकी हिम्मत पर हैरान हुआ था। पर इतना भी नहीं, वो ऐसा था। अपने अंगूठे तले उसे लाना वो अच्छी तरह जानता था। अच्छा, तो फिर डैड को ये भी बताना, कहते ही उसने नीचे से उठाकर इसकी बुक को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। ओह! शौक से सनाबिल का मुंह खुला और हमेशा की तरह आंसू बाहर आए। सुर्ख चेहरे और गुस्से से कांपते वजूद के साथ सनाबिल ने इसे धक्का दिया था। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे गिरा। ईसा को भी वही वैसा ही इश्तियाल आया था। उसने सनाबिल के करीब होते ही जोर से इसकी पोनी खींची थी। तकलीफ की शिद्दत से वो बुरी तरह रो पड़ी थी। छोड़ो,
وہ اس کے ہاتھ پر زور زور سے ناخن مار کر اپنی پونی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، پر اس کی مضبوط گرفت اس کی تکلیف اور بڑھا رہی تھی۔ فائٹ کرنے کا شوق ہے نا تو کرو۔ وہ تکلیف سے بری طرح رونے لگی۔ دادا! وہ حلق کے بل چلائی۔ تبھی زید برآمد ہوا تھا۔ عیسیٰ چھوڑو اسے۔ وہ بھاگتے ہوئے ان کے قریب آیا اور اس کی مٹھی سے سنابل کی پونی کو آزاد کرواتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، جو بری طرح رو رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے تھے تم؟ تمہیں تمیز ہے کہ نہیں؟ زیادہ غصے سے بولا۔ نہیں، اس نے دونوں کو نظر بھر کر دیکھتے ہوئے جواب دیا، جو اب جواب پر وہ دل ملایا تھا۔ عیسیٰ، میرے ساتھ بدتمیزی مت کرنا، ورنہ کیا؟ عیسیٰ لڑنے کے انداز میں اس کے قریب ہوا تو زید نے اسے دھکا دیا اور پھر پلٹ کر عیسیٰ نے اسے مکہ مارا اور بس دونوں میں بہت بری طرح ہاتھا پائی شروع ہو گئی تھی۔ سنابل ڈر کر اندر بھاگی تھی۔ جینیفر شور سنتے ہی بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ وہ جیسے گتھم گتھا تھے۔ جینیفر کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ وہ جانوروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ جینیفر نے بہت مشکل سے ان دونوں کو الگ کیا۔ زید کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور عیسیٰ کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ دونوں کے کپڑے چر سے گئے تھے۔ چھوڑے مام، زید بری طرح مچلا۔ اسٹاپ اٹ! جینیفر دھاڑی۔ وہ پہلی بار ایسے چلائی تھی۔ وہ دونوں رک سے گئے تھے۔ عیسیٰ، تم اندر جاؤ۔ اسے گھور کر ہاتھ کے اشارے سے اندر جانے کو کہا۔ ماں کے کہتے ہوئے غصے سے زید کی طرف دیکھتا ہاتھ کی پشت سے ناک سے بہتا خون صاف کرتے اندر چلا گیا۔ جینیفر نے زید کو دیکھا جو اپنی شہادت کی انگلی سے اپنی ہونٹ کو چھو رہا تھا۔ اس نے اپنی انگلی کو پور پر لگے خون کو دیکھا، پھر ماں کو جو پریشان زدہ سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اب پریشان نہ ہو مام، زید نے جیسے تسلی دی۔ زید، ابراہیم کو مت بتانا، میں نیا تماشا نہیں چاہتی، اور ویسے ہی بزنس کی ٹینشن میں ہے۔ وہ ملتجی ہوئی۔ جی، کہہ کر وہ اندر آگے بڑھ گیا۔ جینیفر کو تسلی ہوئی، لیکن آج وہ عیسیٰ کی طرف سے بے حد پریشان تھی۔ اس لڑائی سے 2 گھنٹے پہلے بھی ابراہیم کا فون آیا تھا اور وہ کال بھی ابراہیم عیسیٰ کے نئے کارنامے کے متعلق تھی۔ 2 گھنٹے کی کھپائی کے بعد وہ معاملہ ختم ہوا تھا کہ یہ گھر میں رن پڑ گیا تھا۔ یہ واقعہ گھر میں ہوا تھا۔ اسی دن اسے واقعے سے 2.5 گھنٹے پہلے ابراہیم کے آفس میں بھی کچھ ہوا تھا۔ وہ اپنا دماغ کھپا کر میٹنگ سے فارغ ہوئے تھے جبھی ان کی سیکرٹری نے 2 لوگوں کے آنے کی اطلاع دی تھی جن کا تعلق کینیڈین ایمبیسی سے تھا۔ ابراہیم چیئر پر یکدم سیدھے ہوئے تھے۔ ان کا دماغ کچھ غلط ہونے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اندر آنے کے بعد وہ دونوں آفیسرز ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ اپنا تعارف دینے کے بعد وہ مدعے پر آئے تھے۔ عیسیٰ ابراہیم آپ کا بیٹا ہے؟ ایک آفیسر نے تصدیق چاہی۔ جی، انہوں نے ایک لفظی جواب دیا۔ یہ آپ کے بیٹے عیسیٰ کا لیٹر ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ وہ کینیڈین نیشنلسٹ ہے اور اپنے ملک واپس جانا چاہتا ہے، پر اس کے والدین اسے نہ صرف روک رہے ہیں بلکہ فزیکلی ٹارچر بھی کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اس لیٹر کا مطلب؟ پوری بات کہہ کر ان میں سے ایک آفیسر نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ وہ ایک بار پھر سناٹے میں آئے تھے۔ عیسیٰ انہیں اتنے شوق دے چکا تھا کہ وہ گنتی بھی بھول گئے تھے۔ پھر انہوں نے 2 گھنٹے لگا کر کیسے آفیسرز کو مطمئن کیا، جینیفرز کی ان سے تفصیلاً بات کرائی، اس مسئلے کو کیسے نرمی سے حل کیا، وہی جانتے تھے۔ لیکن اس دفعہ وہ مکمل زچ ہو چکے تھے اور اب سر تھامے سنجیدگی سے عیسیٰ کے مسئلے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ جو آج ہو گیا تھا وہ معمولی بات نہیں تھی، لیکن وہ بڑے بزنس مین تھے، مارکیٹ میں اچھی ورتھ رکھتے تھے۔ کچھ جینیفر کے کینیڈین ہونے کی وجہ سے معاملہ آگے نہیں بڑھا تھا۔ ابراہیم کام میں اتنے مصروف رہتے تھے کہ اب تو انہیں جینیفر سے بھی بات کرنے کا موقع کم ہی ملتا تھا۔ ابھی بھی انہوں نے ورک فائل کو پڑھ کر سائٹ پر رکھا ہی تھا کہ دروازہ ناک ہوا تھا۔ مام، میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ زید کی آواز تھی۔ زید، اس وقت؟ ابراہیم نے حیرانی سے کہتے جینیفر کو دیکھا۔ وہ اسے کچھ ڈسٹرب لگی تھی۔ انہیں کچھ الگ لگا تھا۔ آ جاؤ، جینیفر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بول پڑے تھے۔ رہنے دیں، وہ ہکلاتی رہ گئی۔ تب تک وہ اندر آ چکا تھا۔ ابراہیم نے زید کا چہرہ دیکھا۔ یہ تمہارے ہونٹ پر کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ کہتا کہ جینیفر بول پڑی۔ ایسے ہی چوٹ لگ گئی ہے نا؟ کہہ کر انہوں نے زید کو گھورا۔ ابراہیم نے بغور جینیفر کو دیکھا اور پھر زید کو۔ کوئی بات ضرور ہے، صبح پتہ چلنے سے بہتر ہے کہ ابھی پتہ چل جائے۔
اور جانتا ہوں کہ یہ بات بھی عیسیٰ کے متعلق ہی ہوگی۔ اب بولو، کیا بات ہے؟ اس نے ماں کی طرف دیکھا اور پھر بتانا شروع کر دیا، جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ۔ جاؤ، ابراہیم نے زید کو جانے کا اشارہ کیا۔ جینیفر کو لگا کہ یہ سب سننے کے بعد آج کم از کم وہ عیسیٰ کو نہیں بچا پائے گی، لیکن جینیفر کو ابراہیم بہت سنجیدہ لگے تھے، جیسے عیسیٰ کے بارے میں کوئی فیصلہ کر چکے ہوں۔ وہ ان کے لیے نہایت گھمبیر مسئلہ بنتا جا رہا تھا۔ جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا اس سے جینیفر ناخوش تھی، وہیں اسحاق بھی پریشان ہوئے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے اس فیصلے سے آپ خوش نہیں ہوں گے، لیکن عیسیٰ باہر جانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، کسی بھی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ مزید کچھ کرے۔ پچھلے واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آج وہ دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، کل کو وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تب کیا کریں گے ہم؟ باپ ہوں، مجھے اس کی زندگی عزیز ہے، اس لیے اس کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ مجھے خدشہ ہے ابراہیم وہ اپنے آپ کو برباد نہ کر لے۔ میں اس سے خود بات کرتا ہوں، وہ میری ضرور سنے گا۔ اسحاق نے پریشانی سے کہا۔ انہیں عیسیٰ سے زیادہ سنابل کی فکر تھی۔ بات کرنے سے کیا ہوگا، چپ کر کے سن لے گا، لیکن کرے گا اپنی مرضی۔ آپ دونوں فکر نہ کریں، جو ہمارے گھر میں رہ رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ ان کا خیال کریں، اور وہ اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے، اتنا مجھے پتہ ہے۔ اور پھر تقریباً 2 سال بعد اس کی آزادی کا پروانہ جاری ہوا تھا۔ 13 سال کے عیسیٰ نے اپنے باپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ فیصلہ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے محبت میں آ کر لیا تھا، لیکن عیسیٰ اولاد کے مقام سے ہٹتے ہی ابراہیم کے دل سے اتر گیا تھا۔ وہ نہیں جان پایا تھا کہ ویسے نافرمانیاں کرتے ہوئے ان کی محبت اور شفقت سے دور ہو گیا تھا، پر وہ خوش تھا۔ اور دوسرا جس نے یہاں سکون کا سانس لیا تھا، وہ سنابل تھی۔ ایک بلا اس کے سر سے اتری تھی۔ اپنی پڑھائی، کار ڈیزائننگ اور فلز کے بعد کبھی کبھی اسے لگتا کہ اس کی لائف خالی ہے۔ گھر والے اس کے لیے کبھی اہم تھے ہی نہیں۔ اب اسے کسی اور مزے کی تلاش تھی، اور اسی خالی پن نے شیطان کو اس کی زندگی میں داخل کر دیا تھا۔ وہ زیادہ تر فلز کے گھر میں ہی پایا جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ ڈائننگ ایریا میں داخل ہوا تھا کہ اس نے ڈیوڈ، فلز کی مام کا بوائے فرینڈ، ڈائننگ چیئر پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا، پر ڈیوڈ نے اس کی آمد کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ اس کی ساری توجہ وائن پینے پر تھی۔ وہ آدھا گلاس بھرتا اور پی لیتا۔ عیسیٰ اشتیاق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فی الحال اسے یہ منظر دلچسپ لگا تھا۔ اپنا دوسرا گلاس ختم کرتے ڈیوڈ کی نظر عیسیٰ پر پڑی تھی۔ کتے جیسی آنکھیں سکڑی تھیں۔ اس کے اندر کا شیطان بیٹھے شیطان کو پہچان رہا تھا۔ Drinking less is not fun at all. Drinking more is more fun. کم پینے سے مزہ آتا ہی نہیں، زیادہ پینے سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ وہ خباثت سے مسکراتے سے اکسا رہا تھا، بتا رہا تھا یا مطلع کر رہا تھا، لیکن اس کا پیغام سامنے بیٹھے شیطان کو پہنچ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے ڈرنک کرتے کرتے مدہوش ہوا تھا، اور وہ پھر زیادتی کی وجہ سے وہیں ٹیبل پر سر گرائے بے خود ہو گیا تھا۔ وہ حیران تھا کہ ڈرنک ایسا کیسے کر سکتی کہ سارے حواس کو ختم کر کے وہ بے سود کر دے، اور پی کر آخر محسوس ہوتا کیا ہوگا۔ پھر اسی تجسس میں اس نے ایک دن یہی قدم اٹھایا تھا۔ فلز کا زیادہ تر گھر خالی رہتا تھا۔ وہ ڈرنک کی بوتل اور گلاس کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ لاشعوری طور پر وہ کنفیوز بھی تھا۔ پھر اس نے ایک گھونٹ گلاس میں ڈالا، نتنوں کے قریب کیے، اس کی اسمیل کو سونگھا، یکدم گلاس پیچھے کیا۔ اس کی اسمیل اسے کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے گلاس کو دیکھا اور اندر ہی اندر ایک اکساہٹ سی پھر پیدا ہوئی۔ شاید پینے میں بہتر ہو۔ اس نے چھوٹا سا سپ لیا اور برا سا منہ بناتے گلاس رکھ دیا۔ اب اس کا ذائقہ بھی بیکار لگا تھا۔ مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا کیوں نہیں لگا؟ ڈیوڈ کو یہ اتنی کیوں پسند آ رہی ہے؟ اور پھر اس کیوں نے کام کیا تھا؟ اس نے گلاس اٹھاتے جلدی سے گھونٹ بھرا۔ اب وہ انتظار میں تھا کہ کچھ ہوگا، پر نہیں، شاید تھوڑی اور پینے سے کچھ ہو، اور ایسا کرتا کرتے اس نے آدھا گلاس پی لیا تھا۔ چند لمحے بعد اس کا سر چکرایا تھا۔ اوکے، کچھ ہو رہا ہے۔ اس نے خود کلامی کی، پر آگے جاننے کے لیے وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سامنے کا منظر گھومنے لگا، سمجھ نہ سمجھی میں جا رہی تھی، اور پھر مزید کچھ سوچنے سے پہلے ہی ٹیبل پر دھرے اس کے بازو پر اس کا سر گر گیا تھا۔ اسے کچھ انچوڑ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی کھلتی آنکھوں سے اسے فلز کو دیکھا۔ اپنے سر کو اٹھاتے اس نے اپنی بہنے والی رال کو ہاتھ سے صاف کیا، جیسے گہری نیند سے جاگا ہو۔
پھر آنکھوں کو مسلتے اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو وہ حیران ہوا۔ وہ 3 گھنٹے سے ایسے ہی بے سود پڑا تھا۔ حیرت تھی، اس کا سر بھاری نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یہ تجربہ برا نہیں لگا تھا۔ وہ شجر ممنوعہ کے سائے تلے ایک اور مزیدار پھل کا ذائقہ چکھ چکا تھا۔ اس کا ذائقہ بھی اسے پسند آیا تھا۔